फजर का वक्त तुलुए फजर से तुलुए आफताब से पहले तक है। तुलुए फजर से यानी फजर के फूटने से सूरज के तुलु होने से पहले तक। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूरज तुलु होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो। और सुबह की नमाज का वक्त तुलुए फजर से उस वक्त तक है जब तक सूरज तुलु नहीं होता। ये बात याद रखिए। क्या है? सुबह की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है? तुलुए फजर से। कब तक है? जब तक सूरज न निकल आए। लेकिन अव्वल वक्त कौन सा है? फजर की दो किस्में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दो किस्में हैं। एक फजर कादिब है जिसमें रोशनी भेड़िए की दुम की तरह ऊपर को उठती है, ना कि चौड़ाई में। और दूसरी फजर सादिक है जिसमें रोशनी अर्जन फैलती है, ना कि तूलन, ऊपर नहीं जाती बल्कि राइट लेफ्ट जाती। अब तो खैर हम टाइम देख के सब अंदाजा कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा सबब ना हो तो ये याद रखिए कि नमाज फजर का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब रोशनी राइट लेफ्ट को फैलती, अर्जन फैलती, बड़े पैमाने पे फैलती है। फजर का वक्त तुलुए फजर सानी से शुरू होता है और सूरज के तुलु होते ही खत्म हो जाता है। और फजर सानी से मुराद वो सफेदी है जो मशरिक की जानिब आसमान के किनारों पर चौड़े तरीके से नजर आती है, और ये शुमाल से जुनूब की तरफ फैल जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती। और जहाँ तक बात फजर अव्वल की है तो ये सफेदी फजर सानी से तकरीबन 1 घंटा पहले नमूदार होती है, और इन दोनों में फर्क है। फजर अव्वल ऊपर को लंबी होती है, चौड़ी नहीं होती, यानी वो मशरिक से मगरिब की तरफ फैलती है। और फजर सानी शुमाल से जुनूब की तरफ चौड़े तरीके से फैलती है। फजर अव्वल अंधेरे वाली होती है, यानी ये रोशनी थोड़ी मुद्दत के लिए होती, फिर अंधेरा छा जाता है। फजर सानी तारीक नहीं होती बल्कि रोशनी और चमक में बढ़ती जाती है। फजर सानी तारीक नहीं होती, ये बहुत बड़ा फर्क है। फजर अव्वल थोड़ी सी रोशनी नजर आई फिर अंधेरा हो गया, लेकिन फजर सानी जो राइट लेफ्ट फैलती है वो फिर कम नहीं होती, ज्यादा ही रोशनी होती जाती है हत्ता के सूरज निकल आता है। फजर सानी आसमान के साथ मुत्तसिल होती है, उसके और आसमान के किनारों के दरमियान अंधेरा नहीं होता। और फजर अव्वल आसमान के किनारों से कटी हुई होती है और उसके और आसमान के किनारों के दरमियान अंधेरा होता है। अव्वल वक्त। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के औकात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, फजर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक सूरज का पहला किनारा ना निकले। अंधेरे में नमाज। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते कि हम में से कोई आदमी अपने पास बैठे हुए को पहचान लेता था, और आप इस नमाज में 60 से 100 आयात तिलावत फरमाते थे। हज़रत आयशा कहती है, उन्होंने फरमाया कि मोमिन औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा फजर की नमाज में चादरें ओढ़े हुए शरीक होती थी। नमाज से फरागत के बाद वो अपने घरों को ऐसे वक्त में वापस लौटती कि उन्हें रात की तारीकी की वजह से कोई पहचान नहीं सकता था। इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अंधेरे में ही पढ़ लेते थे, हत्ता कि जब नमाज खत्म होती तो उस वक्त भी अंधेरा होता था, हालांकि तवील की रात की होती थी। यानी आप यूँ समझिए कि अजान के साथ ही फिर नमाज शुरू कर दी जाए, तब ये हो सकता है। मायूरफना मिनल गलस, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल वक्त में नमाज अदा करते और औरतें जब नमाज के बाद वापस जाती तो अपने कपड़ों में लिपटी होती थी। उनको कोई अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सकता था क्योंकि अभी अंधेरा मौजूद होता। जबकि दूसरी हदीस में कि आप सलाम फेरते तो हर कोई अपने हम मजलिस को पहचान लेता, और यहाँ आया कि अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती। तो ये बात मालूम है कि इन दोनों हालतों में फर्क है कि आदमी किसी के पहलू में बैठा हो और कोई उससे दूर हो, इन दोनों बातों में फर्क होता है। तो करीब में बैठा शख्स अंधेरे के बावजूद पहचान लिया जाता है, जबकि दूर कोई शख्स हो तो वो नहीं पहचाना जाता। दूर कोई शख्स हो तो नहीं पहचाना जाता। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा किया जाएगा। तो अब हर नमाज को अलग अलग लेते हैं। फजर की नमाज को कब अदा करना पसंदीदा है? अंधेरे में। दरमियानी वक्त। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह की नमाज के वक्त के बारे में पूछा गया। जवाबन आपने एक दिन तुलुए फजर के वक्त सुबह की नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन सुबह रोशन होने के बाद पढ़ी। फिर पूछा, सुबह की नमाज के बारे में दरियाफ्त करने वाला कहाँ है? फिर वजाहत करते हुए फरमाया कि इस नमाज का वक्त इन दो औकात के दरमियान है, और फजर का वक्त है जब तक सूरज तुलू न हो, व वक्तुल फज्र मा लम तत्लु अश-शम्सु। फजर को रोशन करके पढ़ना। महमूद बिन लबीद ने अपने अंसारी कौम के कई सहाबा से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज पढ़ने के साथ यानी पढ़ते पढ़ते तुम जिस कदर भी रोशनी करोगे वो तुम्हारे लिए सवाब में इजाफे का जरिया है, यानी टाइम अच्छा लगाओ उसमें। फजर को रोशन करने का मतलब
جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی، یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی، لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی، 1 رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا۔ فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے۔ اور سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں۔ 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، جی تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں؟ جی ہاں، آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ 1 رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریے، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا جن کے 7:30 ہو گئے جانماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دے اور پڑھے۔ پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے، چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے پوری 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے۔ اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں، مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف، کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے؟ جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی وہ پھر زیادہ پھیل جاتی، تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کاذب سحری کھانے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے، فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو، تمام نمازوں کی حفاظت، ان کے اوقات کی حفاظت، جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے عصر سے پہلے تک ہے۔ نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن۔ جیسے سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا؟ 12 بجے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو۔ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو،
یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا، وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر نہ ہو جائے۔ اول وقت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ آخری وقت، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے۔ ظہر جلدی پڑھنا۔ ظہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ گرمی کی شدت میں بھی ظہر جلدی پڑھنا۔ محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے، یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے۔ گرمی کی شدت میں ظہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے، کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ اصل میں کیوں کہا کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ، اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے، ہائے گرمی، تو اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو تو انسان ظہر کی نماز ادا کر لے، چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی، کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے۔ علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکھے موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوٹ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے۔ ہاں اگر ایسے ممالک یا گاؤں دیہات میں ہو جہاں ایئر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہو تو ان کے لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے، جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا۔ جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سورج ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا۔ عصر کا وقت ظہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا، پھر فرمایا ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ دھوپ کے اعتبار سے عصر کا وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی، تو کہتے کہ ابھی دھوپ آ ہی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ اول وقت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی چمک اس کی یا گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی۔ اوالی کی طرف جانے والا عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2 یا 8 میل کی مسافت پر تھی، یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہنچ جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا، غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ درمیانی وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے آذان اور اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا، اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے۔ آخری وقت عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اضطراری وقت، مجبوری کا وقت۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ کیا سوال تھا؟ کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے حدیث دوبارہ، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے، ابھی دو نہیں ہوئے، دو سے رکعت پوری ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، نماز توڑنی نہیں، اب اس کو کنٹینیو کرے۔ عصر اول وقت پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ قباء مدینہ سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ عصر کی نماز جلدی پڑھی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیں، کھانا بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہر چیز صاف ستھری کر پھر نماز پڑھیں گے، اور اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی۔ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے، اچھی طرح پکا ہوا گوشت، لحما نضیجا، نضج ہوتا ہے جو گل جائے، کلما نضجت جلودہم آتا ہے نا۔ صحابہ کا عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا، چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا، عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عصر جلدی پڑھنے کا حکم۔ ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے، تو انہوں نے فرمایا، نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی بس اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع۔ عصر کو لیٹ نہ کرنا۔ علاء ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے۔ جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا، تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی عصر لیٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت اسے پڑھتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی بدلیاں سی آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس، غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ یعنی بہت کلیئر اسکائی ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا، ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہریں سی ہوتی ہیں بادلوں کی۔ عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے۔ عصر کے فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی۔ حضرت علی سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا،
اللہ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا، یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا عصر کا وقت کب ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جب سایہ 2 مثل کے برابر ہو، تو پھر ظہر ختم عصر شروع، یعنی 1 مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑنے سے پہلے آپ دیکھیں عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا۔ تو یہاں اول وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ، یعنی 1 مثل ہوتا ہے، 2 مثل نہیں، درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کے شروع کی ہوگی کہ 1 رکعت مل جائے گی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر روز 2-3 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات تھوڑے اوقات میں 1-8 منٹ کا فرق بھی ہو جاتا ہے، اور 1 منٹ بڑی چیز ہوتی ہے، 1 منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے بعض اوقات کل واللہ کے ساتھ۔ نماز کے دیگر احکام، فرض نماز کی رکعات، سنتیں اور نوافل، ان کے دلائل۔ ابتدائی اسلام میں 2 رکعات کی فرضیت حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی، یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے، اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، تو 2 رکعتیں رکھی گئیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا۔ تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں، فجر کی 4 اور 4، ظہر عصر کی، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہیں، تو 2، 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا، آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائیں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا۔ تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ابن محیریث سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے، تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی، تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے،
وہ سنت مؤکدہ ہے اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے. آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں. تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے. تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری ہی کی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں. تو لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی. تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں. فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے. بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے. اور اس وقت ہم سمجھتے فرض تو فرض ہے نا، فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ. بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے. اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا
حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے. میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی. اب کیا ہے، ان کو پورے کا پورا لکھ دو. لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کرے گی کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. تو اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوں؟ نوافل میں شامل ہوں گے. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی سر. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عامر بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کرے، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کسنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا, کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں, پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی, جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں مؤکدہ؟ کون سی؟ فجر کی, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا, یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں, نہ بیماری کی حالت میں, نہ سفر کی حالت میں, نہ قیام کی حالت میں, کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے, بہت اجر و ثواب بھی ہے, کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا, اس کا شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس, پھر نمبر 2, پھر نمبر 3, پھر 4, اور 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا, اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے, دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے ہی آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں, جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں, آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ, انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے, ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے, ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے, سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا, پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں, پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی, اتنی گہرائی, اچھا یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, نہیں. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے, ہلکی پھلکی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے, اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی, کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا, اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے, پھر فرض پڑھیں گے, اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے,